الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کی زمین میں کمزور لوگ، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو مظلوم ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، یا پھر ہمارے لیے کوئی مددگار، کوئی دوست بھیج دے جو ہمارا تحفظ کر سکے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلے گا ان مظلوموں کی مدد کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، کفر سے ٹکرانے کے لیے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو
जन्नत के बदले में बेच डाला। जन्नत इन लोगों ने ख़रीद ली जो अल्लाह के रास्ते में निकले और अपने मुसलमानों के मदद के लिए, उनकी नुसरत के लिए, उनकी मुआवनत के लिए। अल्लाह इनके लिए बेहतरीन इनामात तैयार करेगा। इस वक़्त जो हालात और मामलात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, बिलखुसूस उन इलाक़ों में जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, मैं गुज़श्ता जुमा में भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि अव्वल तो हमारी अपनी कमी कोताहियों की वजह से ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं कि बहसियत मुसलमान हमारे अंदर से दीनी गैरत और हमीयत ख़त्म हो चुकी है। एक मुसलमान होने के नाते जो मुसलमान का किरदार होना चाहिए था वो नहीं है। वही हदीस जो गुज़श्ता जुमा में आपने सुनी कि हमारे अंदर वहन आ जाएगा, यानी दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से नफ़रत आ जाएगी। सोशल मीडिया का दौर है, आप इस पर देखें, हर दूसरा बंदा मुजाहिद होगा, जिहाद कर रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ पोस्ट लिखने की हद तक और उसको शेयर करने की हद तक। अमली तौर पर हम आज भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और काफिरों के साथ खड़े हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जितनी अशिया इस्तेमाल करने की हैं, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक, उनमें से 80% वो अशिया हैं जो उन्हीं यहूद व नसारा की है। हम दिन में पोस्ट करते हैं कि हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, चंद लम्हे गुजरते हैं उसी इसराइल की बनी हुई मसनूआत में से कोई ना कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते। हम ये तहरीर लिखते हैं या एहतजाज करते हैं या तहरीक चलाते हैं, रैलियां निकालते हैं कि हम यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के हक़ में हैं, लेकिन रास्ते ही में हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, तो हम उन्हीं यहूद व नसारा की बनाई हुई मसनूआत को इस्तेमाल करके अपनी भूख भी मिटाते हैं, अपनी प्यास भी बुझाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी मिली गैरत और हमीयत की अहमियत ये है। हालांकि नबी मुहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनु कजसदिल वाहिद, मोमिन तो ऐसे है जैसे जिस्म का एक हिस्सा, जैसे पूरा जिस्म, कि जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन होता है। अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो क्या ख्याल है, पूरा जिस्म इंसान का थरथरा रहा होता है कि नहीं होता। दिमाग परेशान होता है, दिल परेशान होता है, अपने आप को बंदा झंझोड़ रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से तकलीफ हो रही है। ऐसा मुमकिन है कि पाँव काट दिया जाए बंदे का, या उंगली काट दी जाए, या जिस्म के किसी हिस्से पर कट लगा दिया जाए और उस इंसान को परवाह ना हो, उसके जिस्म को परवाह ना हो? नहीं, बल्कि वो मुसलसल बेचैन रहेगा।
اور دوسری مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی دی، کل جدار، جیسے دیوار ہے، فرمایا دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتے ہوئے مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ سے دوسری اینٹ، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی جڑتی جاتی ہے، دیوار تیار ہوتی ہے۔ دیوار تیار ہوتی ہے، کمرہ تیار ہوتا ہے یا حویلی تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ سینٹر سے اینٹیں نکالنا شروع کر دیں کہیں سے کہیں سے کہیں سے، تو آپ دیوار کو بھی داغدار کر دیں گے اور اسے کمزور بھی کر دیں۔ یہ مثال دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی، مومن کی، کہ یشد بعضہ بعضا، کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، مسلمان کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو سپورٹ کرنے والا ہو، اس کو مضبوط کرنے والا ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا یظلمہ ولا یحقرہ، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے کسی ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا۔ یہ مومن کا شیوا ہے، مومن کا معیار ہے، مومن کی حقیقت ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مومن ہیں کہ ہمارے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، انہوں نے رہنا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس بات کو برداشت کرنا ہے، ہم تو کم از کم امن و امان کی حالت میں ہیں۔ ہم کیسے مسلمان؟ پھر وہ مومن والی مثال تو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ دیوار والی مثال ہمارے لیے نہیں ہے، پھر وہ جسم کی مثال ہمارے لیے پھر نہیں ہے، پھر کس کے لیے ہے وہ؟ کہ جب مسلمان کی حالت یہ ہو کہ اس کے جسم کے حصے کو کاٹا جا رہا ہو، ایک زندہ انسان کے جسم کے کسی حصے کو آپ کٹ لگا دیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، یا اسے خود چوٹ لگ جائے، کوئی ایسا زخم آ جائے، وہ تو تل ملا اٹھتا ہے، وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، اپنے اس زخم کا علاج کراتا ہے، پین کلر لگواتا ہے تاکہ اس کے جسم کو سکون ملے، راحت ملے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ میری حمیت، میری غیرت، میرا ایمان کہاں ہے کہ میرے جسم کو کاٹا جا رہا ہے اور میں پھر بھی اطمینان کی حالت میں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم صرف زبان کی حد تک دعوے دار ہیں کہ ہم ہر لمحہ، ہر وقت اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس، ہم ان کے حق میں نہیں کھڑے، ان کی مخالفت میں کھڑے۔ اگر حکومت یا تمام مسلمان ممالک کی حکومتیں کفر کے سامنے دستے سوال ہیں اور وہ ان کے سامنے زیر ہو چکی ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر رہی، تو عام مسلمانوں کا تو حق بنتا ہے کہ اگر وہ وہاں جا کر مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم کافروں کی، ظالموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو معاشی طور پہ کمزور کر دیں، ان کی کمر خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ ایسا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی فوڈ کمپنی ہے پوری دنیا میں، میکڈونلڈ، جس نے گزشتہ دنوں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر جتنے یہودی فلسطین کے خلاف لڑ رہے ہیں، جب تک یہ جنگ جاری رہے گی ہم ان کو کھانا فری آف کاسٹ دیں گے، یہودیوں کو۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اس کمپنی کی برانچیں ہیں،
اور ان برانچوں کے اندر 80% ان سے خریداری کرنے والے مسلمان ہیں، 80%۔ اور انہوں نے گزشتہ 2-3 دنوں کے اندر 4 بڑی بڑی کمپنیاں وہاں کھولی ہیں تاکہ 4 ٹن کھانا ڈیلی کا تیار کر کے یہودی فوجیوں کو بھیجا جا سکے۔ اتنا سرمایہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے کہ دنیا بھر میں ان کی خریداری کرنے والی زیادہ تر کمپنیاں کن کی ہیں؟ خریداری کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ خریداری کرنے والے مسلمان، ان کو مالی معاونت کرنے والے مسلمان، ان کو سپورٹ کرنے والے مسلمان، وہ ان سے اشیاء خرید کے ان کو مالی معاونت کر رہے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے یہودیوں کی مدد کر سکے۔ یہ ہماری غیرت ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی بہت ساری کمپنیاں ہیں، وہ بھی اس وقت مکمل طور پر یہودیوں کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے۔ امریکہ کی حکومت عیسائی ہے، اور دیگر ممالک کی، کفر کے دیگر ممالک کی میکسیمم حکومتیں عیسائیوں کی ہیں، اور وہ ساری اس وقت اسرائیل کی حمایت میں ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، انہوں نے آ کر اسرائیل کو چھیڑا ہے، لہٰذا اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہمارے علاقے میں اگر کوئی ظالم، کوئی مالدار آدمی، کوئی چودھری آدمی، کوئی وڈیرا ٹیپ کا آدمی دن دہاڑے بدماشی کرتے ہوئے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کر دے، کسی غریب کے ساتھ ظلم کر دے، تو ہم کہتے ہیں ضرور اس غریب نے اس وڈیرے کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی۔ ہم میں یہ جرت نہیں ہوتی، یہ غیرت نہیں ہوتی کہ ہم جا کر اس وڈیرے سے پوچھیں کہ تو نے اس غریب کو اکیلا سمجھا ہوا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے جا کر غریب کو چھیڑا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے؟ نہیں، ہم غریب کو قصوروار ٹھہرانے کے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وجہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وڈیرے آدمی کو، مالدار آدمی کو، طاقتور آدمی کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ جا کر غریب کو چھیڑے گا؟ ضرور غریب نے کسی نہ کسی کی بدتمیزی کی ہوگی، کوئی توہین کی ہوگی، کوئی زیادتی کی ہوگی، اس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ 90% سے 95% تک ہمارے معاملے میں یہی معاملہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے۔ تو جہاں ہماری حالت مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی ہو کہ ہم مظلوم کا ساتھ دینے کی بجائے ظالم کا ساتھ دے رہے ہوں، وہاں کفر کے ایوانوں میں جن کے مقروض ہوں ہم، جن کی مصنوعات کا ہم استعمال کر رہے ہوں، بے دریغ استعمال کر رہے ہوں، اس وقت تو ہماری بات واقعتاً اسی طرح کی ہوگی۔ آپ کو اس طرح کی بہت ساری بکواسات ملیں گی کہ کیا ضرورت تھی فلسطینیوں کو اسرائیل سے پنگا لینے کی؟ آرام سے رہ رہے تھے، آرام سے رہتے رہتے کیا ضرورت تھی ان کو ایک طاقتور قوم کے ساتھ ٹکرانے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو کہ نہتے پتھر ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ٹیکنالوجی سے لیس ملک کے ساتھ ٹکرانے کی؟ ہمارے بڑے بڑے دانشور یہ بکواسات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آن سکرین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر وہ یہ بکواسات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ 23 لاکھ علماء کا سربراہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ مسلمانوں سے کیا کہوں گا؟
اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسرائیل سے لڑتے وقت انسانی حقوق کا خیال رکھیں. لعنت ہے تیری سوچ پہ، تیری نسل کی سوچ پہ. اسرائیل بمباری کرتے وقت وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، بچے کو لگ رہی ہے، بوڑھے کو لگ رہی ہے، مسجد میں بم گر رہا ہے، گھر میں گر رہا ہے، اسپتال میں گر رہا ہے، اسکول میں گر رہا ہے، اس سے جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ ظالم کا بچہ کہتا ہے میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا کفر سے لڑتے وقت انسانی حقوق کا خیال کریں. اور خود کو مسلمانوں کا لیڈر بھی کہتا ہے. 23 لاکھ علماء کا، 73 لاکھ علماء کا وہ خود کو لیڈر بھی کہتا ہے. کردار کیا ہے؟ یہود کی حمایت ہے، مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ انسانی حقوق کا خیال کرو. وہ مسلمان جن کے ہاتھ میں یہودیوں کے بچے آئے، یہودیوں کی عورتیں آئیں، یہودیوں کے بوڑھے آئے، اللہ کی قسم انہوں نے ان کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا کہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو نہتہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تم اس کے ساتھ ظلم کرو، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ مسلمانوں کا کردار ہے اور وہ یہودیوں کا کردار ہے جو مارتے وقت یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہاں لگ رہی ہے، کس کو لگ رہی ہے. ہم قراردادیں پیش کر رہے ہیں. ابھی آج یا کل OIC کا اجلاس ہونے والا ہے. تمام مسلم ممالک کی حکومتیں جمع ہو کر ایک احتجاج ریکارڈ کریں گی کہ اسرائیل کے اندر ان کو روکا جائے کہ وہ فلسطین میں ظلم و ستم کو بند کرے. ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارا، چلو بھر پانی کے اندر نہیں، اپنے ناک کی نخسیر کے اندر ڈوب کر مر جاؤ. تمہارے اندر ٹیکنالوجی موجود ہے، فوجیں موجود ہیں، تمہارے پاس ایٹم بم موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور تم پھر بھی جا کر اس کی منت کرو گے کہ بھائی تم یہ ظلم بند کرو. خود کو مسلمان حکمرانوں کو لیڈر بھی کہتے ہیں، خود کو عالمی سطح پر اپنا لوہا بھی منوانا چاہتے ہیں اور کفر کے سامنے زیر بھی ہو رہے ہیں، سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تم سے بہتر تو وہ ہے، اللہ کی قسم، ایک ٹانگ سے معذور انسان، ایک ہاتھ میں اس نے چھڑی پکڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر یہودی فوجی کو مار رہا ہے، مسلمانوں کے چہروں پر تماچا مار رہا ہے کہ میری ایک ٹانگ بھی نہیں ہے، میں پھر بھی کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، تم کہاں ہو؟ اور ہم ایٹم بم اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی رکھنے کے بعد لسی پی کر سو رہے ہیں، بھنگ پی کر سو رہے ہیں، آرام کی نیند. ورلڈ کپ میچ چل رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اس میں مصروف ہیں، میرا کھلاڑی فلانا ہے، میری ٹیم فلانی ہے، میرا ملک فلانا ہے، اس میں جوئے کھیلے جا رہے ہیں، سٹھے کھیلے جا رہے ہیں، اس میں جملے کسے جا رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، دین ضائع ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. میچ فوت نہیں ہونا چاہیے. کفر چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپسی معاملات کے اندر یا فضول قسم کے معاملات کے اندر الجھا کر ان کی توجہ ظلم و ستم سے ہٹا سکے. اور مسلم لوگ، مسلم امہ، اللہ کا شکر ہے، خواب غفلت میں آرام سے سو رہی ہے، کیونکہ میرا گھر محفوظ ہے، میرے بچے محفوظ ہیں، میری قوم برادری محفوظ ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پنگا لینے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے اپنی زبان کو کھولنے کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. تم میں سے جب کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کام کو روکے، اس ظلم کو، اس برائی کو، اس گناہ کو روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اگر
زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کو خاموش کرا دیا جائے گا، پھر کم از کم دل کے اندر اس برائی کو برا جانے، اس برائی کے خلاف اپنے دل کے اندر اس کو نفرت رکھے۔ یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے اندر دل سے بھی برائی کو برا کہنے کی ہمت نہیں ہے، الا یہ کہ جس پر اللہ کی رحمت۔ نعرے بازی بھی ہم بہت کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، موٹر سائیکلوں کی آوازیں ہوں گی، جھنڈے ہاتھوں میں ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ہے، فلسطین کا ساتھ ہے، یہ فلک شکاف نعرے ہوں گے، اور جہاں پیاس لگے گی انہی کافروں کی کمپنیوں کی مشروبات ہم پی کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کریں گے۔ فلسطین کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، یہودیوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، فلسطینیوں تک صرف اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، کفر تک اپنا مال پہنچانا چاہتے ہیں، اور پہنچانا نہیں چاہتے، پہنچا رہے ہیں۔ جتنی غیرت اور حمیت ایک مسلمان میں ہونی چاہیے تھی، اللہ کی قسم 5% بھی ہمارے اندر نہیں۔ بہانے ہیں ہمارے پاس۔ بھائی اگر ان کمپنیوں کی چیزیں نہیں خریدو گے، وہ کمپنیاں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں تو ملکی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ہم ان کمپنیوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم خریداری کر کے اپنی ملکی معیشت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تھو ہے تمہاری یہ سوچ پر۔ کیا مسلمانوں کی پروڈکٹ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں خرید کر مسلمانوں کے حکمرانوں کو، مسلمانوں ملکوں کو اور ملکی معیشت کو بہتر کیا جا سکے؟ ہیں، لیکن ان کا ذائقہ ایسا نہیں ہے، ہمارے بچے اس کو پسند نہیں کرتے، ہمارا دل اس کو نہیں مانتا۔ کافروں کی چیزیں ہیں، بڑی مزیدار ہیں، ایمانداری سے تیار کرتے ہیں، کم از کم ملک تو بہتر ہو رہا ہے۔ نہیں، ملک نہیں بہتر ہو رہا، ہمارے پیٹ کی آگ بجھتی ہے تو ان چیزوں سے بجھتی ہے جن کے اندر ہمیں لذت آتی، ورنہ آپ جائیں، جا کر دیکھیں افغانستان کے لوگوں کو جو سوکھی روٹیوں کو کھا کر کفر کے بڑے بڑے ٹینکوں کے ساتھ ٹکرا گئے۔ سوکھی روٹیاں، کئی کئی دنوں کی باسی روٹیاں پانی کے اندر بھگو کر کھا کر انہوں نے کفر کے ٹینکوں کے ساتھ، ڈرون طیاروں کے ساتھ بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی ایسی کی تیسی کر دی۔ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے غیرت کہتے ہیں، اسے حیا کہتے ہیں۔ اور ہم رات کا بچا ہوا کھانا بھی صبح کھانا اپنی توہین سمجھتے، نعرے لگاتے ہیں ہم ایک ہیں، ہم ایک جان ہے، ہماری جان ہے فلسطین، ہماری جان ہے کشمیر، ہماری جان ہے عراق، ہماری جان ہے شام اور یمن، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صرف جھوٹ اور فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ان ریلیوں میں، ان اجلاسوں میں، ان تحریکوں میں بھی مسلمانوں کا ہی پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں نا، کہ ایک جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک ریلی نکالی جائے گی مسلمانوں کے حق میں، فلسطین کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف ریلی نکالی جائے گی، اس ریلی پہ خرچ ہونے والا پیسہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ صدقات کا پیسہ ہوتا ہے، جس سے ہم ریلیوں کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جیب سے نہیں لگاتے۔ مسلمانوں سے حاصل کیا گیا زکوٰۃ صدقات کا فنڈ ہم ان ریلیوں کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پینافلکس بینر چھپتے ہیں، وہ سب اپنی جیب سے نہیں جاتا، وہ مسلمانوں کا دیا ہوا زکوٰۃ صدقات کا پیسہ ہوتا ہے، جو ایک چوک سے دوسرے چوک تک نعرے بازی کرتے ہوئے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مال ہضم، پیسہ ہضم، قصہ ختم۔ اگر اتنا ہی جذبہ ہے، اتنا ہی جوش ہے تو اپنا ذاتی مال خرچ کیجئے نا، اپنی جیب سے لگائیے، آپ کو پتہ چلے مسلمان کا ساتھ بھی دینا ہے اور مسلمانوں کا مال بھی ضائع کرنا ہے اور صرف نعرے بازی کی حد تک جانا ہے، اس کے علاوہ ہم کخ کرنے کے قابل نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں۔ نہ ہم اپنے حکمرانوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہاں تک جائیں گے
تو پابند سلاسل کر دیے جائیں گے. کسی ایسے علاقے میں ہم جانا نہیں چاہتے جہاں پر ہمیں آنے نہ دیا جائے. روڈ بلاک کر دیں گے, گلی بلاک کر دیں گے, محلہ بلاک کر دیں گے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیں گے, سوشل میڈیا پہ تصویریں چل جائیں گی, ویڈیو چل جائیں گی, فلاں قوم, فلاں جماعت, فلاں قبیلہ, فلاں محلے کے لوگ, فلاں علاقے کے لوگ فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں. تمہارے اس احتجاج کو کفر اپنا تماشا سمجھتا ہے, اسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ مین سٹریم میڈیا انہی کے کنٹرول میں ہے. تمہارا یہ احتجاج کب میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا پر دکھاتا ہے؟ ہاں, کسی جگہ پر کسی کافر کے ساتھ زیادتی ہو جائے, دنیا بھر کا میڈیا دن رات لوگوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے. ہم آپ کو ابھی تازہ اپڈیٹ کرتے چلیں, فلاں جگہ پر مسلمان نے یہ زیادتی کر دی, ہم آپ کو تھوڑی دیر میں اپڈیٹ کر رہے ہیں فلاں جگہ پر یہ ہو گیا. یہ سارے بکاؤ مال سارا دن ان کی ٹرٹر ختم نہیں ہوتی, بکواس ختم نہیں ہوتی کہ کافروں کے ساتھ زیادتی ہو گئی, 2 مسلمان دہشت گرد گھس گئے, انہوں نے جا کر یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. 10 دن تک ایک نیوز چلتی رہتی ہے, اور ایک ختم کرتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا ختم کرتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. 100 کا 100 چینل کھول کر دیکھیں, ہر چینل پہ یہ بکواس چل رہی ہوتی. اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, شام میں جو کچھ ہوا, یمن میں جو کچھ ہوا, عراق میں جو کچھ ہوا, کس میڈیا نے اتنی زیادہ نیوز چلائی ہے بتائیں؟ تو جب وہاں کی حالت تمہیں نہیں دکھائی جا رہی تو تمہارا یہ ریکارڈ بھی ان کو نہیں دکھایا جا رہا. یہ جھوٹ ہے. ہم کہتے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک ملک سے, ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک خبر پھیل جاتی ہے. بالکل پھیل جاتی ہے. اوپر کنٹرول کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کس اکاؤنٹ کو بلاک کرنا ہے, کس آئی ڈی کو بلاک کرنا ہے, کون سی چیز کو آگے جانے دینا ہے, کہاں تک اس کی حد بندی ہے, پورا کنٹرول ہے ان کے پاس. ہم صرف ایک سیاسی نعرہ لگاتے ہیں, میری جماعت ایسی ہے, میرا امیر ایسا ہے, میری تنظیم ایسی ہے, میری جماعت کا لیڈر ایسا ہے, میرے ملک کی فلاں پارٹی ایسی ہے. ہم صرف یہ نعرے بازی کر کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. شام کو کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے, وہ چور بھی, وہ ایماندار بھی, وہ مسلمانوں کے حمایتی بھی, وہ مسلمانوں کے دشمن بھی, ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کٹھے کھانا کھا رہے ہوتے. وہ ملک کی مفاد کی خاطر, اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کا نام لے کر لوگوں کو آپس میں لڑانے والے بھی شام کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی گلاس میں کٹھے شراب پی رہے ہوتے. اور میں نے آپ کی گربان پکڑی ہوئی, آپ نے میری پکڑی ہوئی, اس کی اس نے پکڑی ہوئی ہے, آپس میں دست و گریبان ہیں. ہم یہ قوم اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں, سوائے جھوٹ اور فراڈ کے ہم کچھ نہیں کر رہے. یہ ہماری کھوکھلے نعرے بازی ہے اللہ کی قسم, اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کاش ہمارے اندر بھی طاقت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ نکلتے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی قسم اگر انہیں نکلنے کا کہا جائے, نکلو اللہ کے راستے میں, تو یہ اس وقت بھاگنے کے بہانے تلاش کریں گے. سورہ احزاب کو پڑھیے, سورہ احزاب 21ویں پارے کا اینڈ پڑھیے اس کو, کہ اگر ان کو موقع دیا جائے کہ نکلو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفر کے ساتھ لڑو, فرمایا اے رسول اس وقت آپ ان کو دیکھیں گے یہ بہانے تلاش کر رہے ہوں گے. کوئی کہے گا ہمارے مال و اسباب بے یار و مددگار ہیں, کوئی کہے گا ہمارا مکان زیر تعمیر ہے, کوئی کہے گا ہماری فصلیں پک چکی ہیں, کوئی کہے گا ہمارے پیچھے گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پیچھے سب کچھ موجود ہے, صرف اور صرف ان کے اندر ایمان اور غیرت موجود نہیں. یہ بھاگنے کے بہانے تلاش کریں گے. ہاں اس طرح کہیں گے اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی, وہ واپس آ گئے,
تو یہ ان سے اپنا مال غنیمت کا حصہ لینے کے لیے کہیں گے دیکھو تم لوگ گئے، ہم نے مسلسل تمہارے لیے دعائیں کی اور ہم جد و جہد میں لگے رہے، کاش ہم تمہارے ساتھ پہنچ سکتے، ہم اس جہاد میں شریک ہوتے، اس جنگ میں شریک ہوتے، لیکن ہماری مجبوریوں نے ہمیں بے یار و مددگار کر دیا تھا۔ کیوں؟ کہ اب غنیمت تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ اور فرمایا اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو یہ کہیں گے کاش اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ ہم بھی اسی طرح ذلیل ہو کر واپس آتے۔ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا، پڑھیے قرآن کو۔ آج ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم کہتے ہیں فلسطین نے جان بوجھ کر اسرائیل کو چھیڑا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لاٹھیوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ، بھلا ٹیکنالوجی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کاش یہ جنگ پاکستان کے ساتھ ہوئی ہوتی تو ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ یہ ایٹم بم یہ صرف عجائب گھر میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنائے گئے تھے۔ اگر ہمارے ساتھ جنگ ہوتی نا پھر یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، یہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارا وہاں کیا تعلق؟ اس لیے کہ اقتصادی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، خارجی معاملات ہیں، ان تمام معاملات کے اندر ہم کس طرح کفر کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین ہمارا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ احزاب کی وہ آیات جو منافقین کے بارے میں اتری تھی، اللہ کی قسم 100% ہمارے اوپر فٹ آ چکی ہے۔ اس بات سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ آیات تو ان کے لیے اتری تھیں اور وہ واقعتاً منافق تھے، ہم تو پکے مومن اور موحد ہیں، مسلمان ہیں، ہم تو فلسطین کی بربادی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، فلسطین کی بربادی تک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلسل کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کس کی بربادی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ساتھ کفر کا دے رہے ہیں اور آزادی مسلمانوں کی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس کی طاقت اور اہمیت کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اور ہم انتظار میں ہیں کاش اللہ رب العالمین آج ابابیل بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائے، جس طرح اس نے بیت اللہ کو ابرہا کے لشکر سے محفوظ کیا تھا۔ او میرے بھائیوں، وہ کافر تھے، مشرک تھے، ان کا پھر بھی اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا، یہ گھر بھی اللہ کا ہے، بچانا بھی اسی نے ہے۔ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے جہاد کا، ہمیں تو اللہ نے لڑنے کا حکم دیا ہے، ہم پھر بھی ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کی بار اب کی بار اگر ابابیل آئے تو وہ یہود و نصارہ پہ کنکر نہیں برسائیں گے، ہمارے اوپر برسائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کفر سے نہیں ٹکرا رہے ہیں۔ تو ابابیل کا دماغ خراب ہے، وہ جا کر کافروں کو ماریں گے۔ غیرت ہمارے اندر نہیں، شرم ہمارے اندر نہیں، کفر کی سپورٹ سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، مسلمانوں کی مخالفت ہم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور ہم دعا یہ کر رہے ہیں اللہ فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ اسرائیل کو تباہ فرمائے۔ اپنا کردار تو ہم دیکھیں، اپنا رویہ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ کفر کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ملی ایمانی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے، ہم واقعتاً مسلمان ہوں، ہمارے اندر جذبہ ہو، ایمان اور غیرت ہمارے اندر زندہ ہو۔ وہ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اللہ ہمارے ایمانوں کو ویسا کر دے، اللہ ہمارے ایمانوں کو ویسا کر دے جیسے آپ نے دیوار کی مثال دی کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اللہ ہمارے ایمانوں کو بھی ویسا کر دے، ہمارے اتحاد کو ویسا کر دے کہ ہم واقعتاً ایسے ہوں کہ دنیا کے کسی کونے پر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ہمارا دل دکھے، ہمارا دل پریشان ہو، مضطرب ہو، اور ہم اس کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں کرنے کی ہمت کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہماری نصرت فرمائے گا، ورنہ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہونے والا، زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف ہم اپنے جھوٹے دل کی تسلی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے، ہماری زبانوں کے الفاظ سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔